إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ دنیا میں جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے ہر انسان کو 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ان 3 مرحلوں کے بارے میں ہم اور آپ 3 باتیں ذہن نشین کر لیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ہر اگلا مرحلہ پہلے مرحلے سے کہیں زیادہ شدید اور خطرناک ہوگا۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی انسان ان تینوں مرحلوں میں کامیاب ہو گیا تو حقیقی معنوں میں وہی انسان کامیاب اور کامران ہوا۔ تیسری بات یہ کہ ایک انسان وہ کون سی چیز حاصل کرے جس کی وجہ سے وہ ان تینوں مرحلوں میں کامیاب اور کامراں ہو جائے۔ وہ 3 مرحلے کون سے ہیں؟ پہلا مرحلہ دنیا کا مرحلہ ہے، دوسرا مرحلہ قبر کا ہے، اور تیسرا مرحلہ حشر کے میدان کا ہے۔ اور آپ اگر غور کریں ان تینوں مراحل میں تو پتہ چلے گا کہ ہر آنے والا مرحلہ پہلے مرحلے سے کہیں زیادہ شدید اور خطرناک ہے۔ ہم میں سے جو انسان پیدا ہوا ہے اسے دنیا کی زندگی گزارنی ہے۔ ہر قوم چاہتی ہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کامیابی کے ساتھ گزار لے جائے۔ اگر ہم دنیا میں غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے سامنے 2 بڑے بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک تو یہ کہ آج اس دنیا کے اندر انسان خود انسان کا دشمن بنا بیٹھا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کی ہلاکت کے در پر ہے۔ اور دوسرا چیلنج آج پوری دنیا میں ہم اور آپ اگر دیکھیں تو جو لوگ مسلمانوں سے اور اسلام سے نفرت کرتے ہیں وہ اس قدر اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کہ وہ انہیں اس روئے زمین پر دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ ایسے حالات میں جبکہ انسان انسان کا دشمن بنا بیٹھا ہے، مسلمانوں کو، اسلام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور انسان خود انسان کی کامیابی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں گے انسان کی کامیابی میں اس دنیا کے اندر دوسری سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے۔
शैतान चाहता है कि इंसान को सिराते मुस्तकीम से हटा करके ऐसे रास्ते पर लगा दे जिन रास्तों पर चलने से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाए। इंसान की हिलाकत के दर पर है, शैतान इंसान की जलालत के दर पर है कि वो उसे गुमराह कर दे। और ये दो बड़े ऐसे चैलेंजेस हैं मुसलमानों के सामने जो उनकी तरक्की में, कामयाबी में बहुत बड़े रुकावट हैं। आज इस दुनिया के अंदर अगर आदमी हिलाकत से बच जाए, शैतान की गुमराही से बच जाए, तो समझ लो वो इंसान कामयाब और कामरा हो गया। आखिर वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके इख्तियार करने पर इंसान हिलाकत से बच जाता है और शैतान की गुमराही से भी अपने आप को महफूज कर लेता है, शैतान उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। ऐसी कौन सी चीज है कि एक इंसान उसे इख्तियार करे और शैतान के हर हरबे को नाकाम बना दे। आइए एक हदीस देखते हैं। हदीस के रावी हैं हज़रत जुबैर इब्ने मुतइम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो अपने वालिद से रिवायत करते हैं, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम एक मर्तबा मकामे जुहफा में थे। किसी जंग से आप वापस आ रहे थे, मकामे जुहफा में आपने पड़ाव डाला। सहाबे किराम कहते हैं कि सब अपने अपने खेमों में थे। चंद सहाबे किराम खेमों से बाहर निकल करके मजलिस लगा करके बैठे हुए थे। अचानक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खेमे से बाहर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबे किराम से फरमाया, अलस्तुम तशहदून अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे साथियों, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? सहाबे किराम ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं? फिर आपने पूछा, क्या तुम इस बात की गवाही नहीं देते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं? सहाबे किराम ने कहा, क्यों नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हारा इस बात पर यकीन नहीं है कि इन्ना हादल कुरान जा मिन इंदिल्लाह, कि ये कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताब है? सहाबे किराम कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, और इस बात का भी इकरार करते हैं कि आप अल्लाह की तरफ से भेजे गए सच्चे रसूल हैं, और इस बात का भी इकरार करते हैं कि कुरान अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताब है। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो, अगर तुम्हारा ईमान अल्लाह पर है, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी तस्लीम करते हो, तुम्हारा ईमान कुरान के ऊपर है, तुम कुरान की तस्दीक करते हो, तो आज एक बात सुन लो, ये कुरान जिसे तुमने ताकों में सजा करके रखने वाली किताब बना दिया है, इस किताब का एक सिरा अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हाथ में ले रखा है, और इस किताब का दूसरा सिरा अल्लाह तबारक व तआला ने बंदों के हाथ में दे रखा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फतमस्सकू बिही, तुम इस किताब को मजबूती से थाम लो, इस किताब की तिलावत को मामूल बना लो, इस किताब से मोहब्बत करो, इस किताब के अहकामात पर अमल पैरा हो जाओ। फलन तहलिकू अबदा, अगर दुनिया में तुम्हारा कोई जानी दुश्मन है, तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट बन रहा है, तुम्हें नफरत की निगाह से देख रहा है, तुम्हारे मिटाने के दर पर है, तो इस किताब को अगर मजबूती से थाम लोगे, लन तहलिकू अबदा, कभी भी कोई इंसान तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। कितनी ही वो तुमसे नफरत क्यों ना करे, कितनी ही तुमसे दुश्मनी क्यों ना करे, कितना ही तुम्हारे हिलाकत के दर पर क्यों ना हो, कितना ही तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में रुकावट क्यों ना बन रहा हो, अगर तुम इस किताब को मजबूती से थाम लोगे, इस किताब की तिलावत को अपना मामूल बना लोगे, इस किताब के अहकामात पर अमल पैरा हो जाओगे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लन तहलिकू अबदा, हरगिज हरगिज तुम हिलाक नहीं हो सकते, कोई तुम्हें हिलाक नहीं कर सकता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारा इंसान का जो शैतान दुश्मन बना बैठा है, उसे गुमराह करना चाहता है, तो
تو جہاں تک معاملہ شیطان کا ہے تو وہ تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر قرآن سے تمہارا تعلق مضبوط ہو جائے، اگر قرآن کی تلاوت کو آپ معمول بنا لو، تو یہ شیطان جو تمہیں گمراہ کرنے کے در پر ہے، یہ شیطان تمہیں کبھی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ لن تہلکوا ابدا ولن تضلوا بعدہ ابدا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہ انسان دشمن آپ کا کچھ بگاڑے گا اور نہ ہی شیطان تمہارا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ آدمی دنیا میں اگر اپنے انسان دشمن سے بچ گیا اور شیطان کے حربے سے اپنے آپ کو بچا لیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور ایسا ہی آدمی دنیا میں سر اٹھا کر کے جی سکتا ہے۔ کس آدمی کی تمنا نہیں ہے، کس قوم کی تمنا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں سر اٹھا کر کے جیے، کامیابی کے ساتھ زندگی گزارے، سر بلند ہو کر کے اس دنیا کے اندر زندگی گزارے؟ تو سر بلندی کے لیے، دنیا میں سر بلند ہونے کے لیے، سر اٹھا کر کے جینے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ قرآن کی تلاوت کو معمول بنا لو، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ شیطان اگر تمہیں بہکانا چاہے تو وہ تمہیں بہکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اما انا نبیکم قد قال، لوگوں سنو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، یہ کتاب جسے ہم نے تعویذ اور گنڈے کے لیے استعمال کیا، یہ کتاب جسے ہم نے طاقوں میں سجا کر کے رکھا، یہ کتاب جسے ہم نے برکت کے لیے دکانوں میں لٹکا کر کے رکھا، یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ اگر اس کتاب سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے تو نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعہ نہ جانے کتنے لوگوں کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بلند کیا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعہ نہ جانے کتنے لوگوں کو ذلیل و خوار کیا ہے۔ تو یہ کتاب اس دنیا میں ایک انسان کے لیے کامیابی کی ضمانت ہے، اگر وہ اس کتاب سے اپنا تعلق مضبوط کر لے، اس کتاب کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے۔ آج پوری دنیا کا جائزہ لے لیجیے، ہم اپنے اس خطے کو اگر بغور دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا مسلمانوں کی جو ابتر حالت ہے وہ اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ مسلمان جب اس کتاب سے جڑے رہے، قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا رہے، تو کامیابی ان کے قدم بوس ہوتی رہی، اور جب اس کتاب کو چھوڑ دیا، اس کتاب سے تعلق مضبوط نہیں رکھا، اس کتاب کی تلاوت کا معمول اس کے پاس نہیں رہا، تو اس کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آج لوگ دنیا میں مسلمان ذلت و رسوائی کا شکار ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ دنیا کا مرحلہ ہے۔ کامیابی ہونے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ضروری ہے اگر ہم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اگلا مرحلہ جو اس مرحلے سے کہیں زیادہ شدید اور خطرناک ہے، خوفناک ہے، اور کتنا خوفناک ہے، آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں ہانی، وہ روایت کرتے ہیں کہ کانا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا وقف على قبر یبکی حتی یبل لحیتہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کسی قبر کے پاس سے گزر ہوتا یا کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو کہتے ہیں اتنا روتے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھیاں تر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بات تو طے ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں پیدا ہوا ہے، کامیابی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہے، تو اسے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا، اور یہ دنیا انسانی زندگی کے سفر کا آخری سفر نہیں ہے، اس کے بعد قبر کی منزل ہے جو دنیا سے کہیں زیادہ شدید اور خطرناک۔ کتنا خطرناک ہے
کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہانی یہ کہتے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر کسی قبر کے پاس سے ہوتا یا کسی قبر پر آپ کھڑے ہوتے تو زارو قطار روتے، اور اتنا روتے کہ آنسوؤں سے ان کی داڑھی تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو ان سے کہا گیا کہ آپ کے سامنے جہنم کا ذکر کیا جاتا ہے، جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جنت کا ذکر ہوتا ہے، آپ نہیں روتے؟ کسی قبر کے پاس سے گزرتے ہیں یا کھڑے ہوتے ہیں تو آپ زارو قطار رونے لگتے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہنے لگے سنو، ان القبر اول منازل الاخرہ، یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی انسان قبر میں نجات پا گیا، قبر میں کامیاب ہو گیا، تو آنے والے جتنے مراحل ہیں، چاہے وہ پل صراط کا مسئلہ ہو، حساب و کتاب کا مسئلہ ہو، میزان کا مسئلہ ہو، رب کے سامنے حاضر ہو کر کے اپنے اعمال کا حساب دینا ہو، یہ سب کے سب آسان سے آسان تر ہوتے جائیں گے۔ کب؟ اگر قبر کی پہلی منزل، آخرت کی پہلی منزل قبر پہ آپ کامیاب ہو گئے۔ اور پھر کہنے لگے سنو، جو انسان قبر کے اندر پھنسا، سختی ہوئی قبر کے اندر، تو آنے والے تمام مراحل اس کے لیے مشکل سے مشکل ترین ہوتے جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع منه، میں نے قبر سے زیادہ بھیانک والی جگہ اور کوئی نہیں دیکھی۔ انسان اگر پیدا ہوا ہے تو اسے قبر کے اندر دفن ہونا ہی ہونا، اور وہ قبر کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ کسی چوپائے نے اسے کھا لیا، اس کا پیٹ اس کی قبر ہے۔ سمندر میں ڈوب کر کے مر گیا، سمندر اس کی قبر ہے۔ یا زمین میں اسے دفنا دیا گیا، وہ زمین اس کی قبر ہے۔ اور ہر انسان کو جو پیدا ہوا ہے اسے قبر کی زندگی گزارنی ہی گزارنی، اور یہ قبر کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ دنیا میں جتنے بھیانک مناظر ہو سکتے ہیں، سب سے زیادہ بھیانک سین قبر کا ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک جگہ قبر کی جگہ ہوتی ہے، اور اتنی خطرناک کہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو قبر میں دفنانا بند کر دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ قبر کے اندر جو عذاب دیا جاتا ہے وہ تمہیں سنا دے۔ اتنا سخت عذاب ہوتا ہے کہ اگر مردے کی چیخ کو آپ سن لیں تو آپ اپنے مردوں کو قبرستان کے اندر دفن کرنا چھوڑ دیں۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ اگلا مرحلہ یعنی زندگی کے بعد، دنیا کے بعد جو مرحلہ آنے والا ہے وہ دنیا سے کہیں زیادہ شدید اور خطرناک ہے۔ اس مرحلے میں بھی آدمی کو کامیاب ہونا ہے۔ کیسے کامیابی ممکن ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کے جنازے کو لے کر کے قبرستان نکلے۔ قبرستان جب پہنچے تو پتہ چلا قبر جو ہے ابھی مکمل طور پر تیار نہیں ہوئی۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ ہم قبرستان میں بیٹھ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان میں بیٹھ گئے۔ صحابہ میں خاموشی اتنی تھی قبرستان کے اندر کہ کہتے ہیں کہ اگر پرندہ بیٹھ جائے تو اس کو بھی لگے گا کہ کسی مردے پر بیٹھا ہے۔ اس قدر صحابہ خاموش تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی؟ آپ اپنے سر کو جھکائے ہوئے، لکڑی تھی، آپ اس سے زمین کورید رہے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کسی گہری سوچ میں مبتلا ہیں۔ آج ہمارے دل کتنے سخت ہو گئے، ہمارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اولاً تو ہم کسی کے جنازے کی نماز میں شرکت ہی نہیں کرتے، اتنا وقت کہاں ہے ہمارے پاس، اور اگر شریک بھی ہوتے ہیں تو اتنی سیریس جگہ پر
قبرستان کے اندر جا کر کے اتنی خوفناک جگہ پر آدمی موبائل پر ہنس ہنس کر کے بات کرتا ہے. دل اتنے سخت ہو چکے ہیں. اس انسان سے بڑھ کر کے بدبخت اور نکما قسم کا انسان اور کون ہو سکتا ہے اس روئے زمین کے اوپر، جو اتنی سنجیدہ حقیقت کو دیکھ کر کے قبرستان میں کھڑے ہو کر کے غیر سنجیدہ حرکتیں کر رہا ہو. اس سے بڑھ کر کے بد نصیب اور کوئی انسان نہیں ہو سکتا. صحابہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک اپنے سر کو اٹھایا اور کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس جیسی جگہ میں آنے کے لیے تیاری کر لینا، تیار ہو کر کے آنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو، جب مردے کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں سوال و جواب کے لیے. من ربک، من نبیک، ما دینک. آسان 3 سوال ہوتے، تیرا نبی کون، تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا. وہ آدمی جو قبر کے اندر دفن ہے فرشتوں کے ان 3 سوالوں کا صحیح جواب دے لے جاتا ہے. فرشتے اس سے چوتھا سوال کرتے کہ تم نے سوالوں کا صحیح جواب دیا، کامیاب ہو گئے، ذرا بتاؤ تمہیں سوالوں کا جواب معلوم کیسے پڑا. ما یدریکا، پتہ کیسے چلا کہ تمہارا رب اللہ ہے، تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارا دین اسلام ہے. کامیاب ہو گئے، سوال کا صحیح جواب دیا تم نے، لیکن ایک آخری بات بتاؤ ان سوالوں کا جواب دیا تو دیا کیسے تم نے. وہ آدمی جواب دیتا ہے ہمارے اور آپ کے سننے کے لائق، کہتا ہے قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقتہ، میں نے دنیا میں اللہ کی کتاب قرآن کی تلاوت کی، قرآن کو سمجھا، قرآن کو پڑھا، قرآن میں غور و فکر کیا تو قرآن سے پتا چلا کہ میرا رب اللہ ہے. قرآن نے بتایا میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور قرآن نے ہی بتایا میرا دین اسلام ہے. فرشتے کہتے نم کنومت العرائس، نئی نوی دلہن جیسے بے فکر ہو کر کے سو جاتی ہے تو بھی سو جا. جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دی جاتی، جنت کے بستر لگا دیے جاتے ہیں، جنت کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہوتی ہیں اور وہ ان سے لطف اندوز ہوتا ہے. ایک دوسرا آدمی جو ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا، جسے ان سوالوں کا جواب نہیں پتا، فرشتے اس سے کہتے ہیں لوہے کی گرز لے کر کے اس کے سر کے پچھلے حصے پر جہاں دماغ ہوتا ہے اس پر وار کرتے ہیں اور کہتے ہیں لا دریتا ولا تلیتا، لا دریتا ولا تلیتا. تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسی عظیم کتاب عطا کی تھی، تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، قرآن کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہوا. لا دریتا ولا تلیتا، اس لوہے کی گر سے مارے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں تو نے پڑھا نہیں، تو نے تلاوت نہیں کی قرآن کی. پیارے بھائیوں، اس شخص کے لیے اسی قبر کے اندر زمین تنگ کر دی جاتی ہے، اور اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ دائیں طرف کی پسلی بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلی دائیں طرف آ جاتی. جہنم کی کھڑکی اس کے لیے کھولی جاتی، جہنم کا بستر اس کے لیے لگایا جاتا ہے، جہنم کا لباس اسے پہنایا جاتا ہے جو کہ آگ کا ہوتا ہے. ذرا سوچئے اس منظر کے بارے میں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک جتنے لوگ مر چکے ہیں وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں. ہمارے اور آپ کے مرنے کے بعد بھی 1-2 دن کا مسئلہ نہیں ہے، قبر کا مسئلہ ہزاروں سال کا مسئلہ ہوگا، جہاں اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو ہم سوچ نہیں سکتے کہ ہماری حالت کیا ہو سکتی ہے. اس دنیا میں جتنی مصیبتیں ہیں، جتنی پریشانیاں ہیں، ان مصیبتوں اور پریشانیوں کا کوئی مقابلہ قبر کے اندر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے نہیں ہے. ذرا سوچیں جو لوگ اب تک یہاں اس دنیا سے جا چکے ہیں وہ کہاں ہیں اور کس حال میں. یہاں بھی کامیابی کے لیے نبی کائنات علیہ السلام نے قرآن کو شرط قرار دیا. کتنی عظیم کتاب
अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई कि दुनिया का मरहला अगर कामयाबी के साथ गुजारना है तो इस कुरान की तिलावत करना, कुरान को मजबूती से थामना, कुरान के अहकामात पर अमल करना, ये कितना जरूरी है हम और आप समझ सकते हैं। और अगले मरहले में जिसे कब्र का मरहला कहा जाता है, वहां भी कामयाबी के लिए कुरान शर्त है। हमारी जिंदगी का सफर वहीं पर खत्म नहीं हो जाता, क़यामत कायम होगी, हश्र का मैदान होगा, और ये कब्र से भी कहीं ज्यादा खतरनाक जगह होगी। हश्र का मैदान कितनी खतरनाक होगी, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। कुरान में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ जगहों पर कहा, सगा भाई, सगा बाप, दोस्तों अहबाब, सगी माँ, बहन, सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे, सब एक दूसरे को पहचानने से इनकार कर देंगे। इतनी खतरनाक जगह होगी कि लोग वहां पर उन्हें उतनी जगह दी जाएगी जितने में कि वो अपने कदम जमा सके। सूरज सवा नेज़े के बराबर होगा, हरारत उसकी, गर्मी उसकी इतनी कि लोग पसीनों में शराबोर होंगे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 50,000 साल तक वहां पर खड़े होना होगा। लोग इतने तंग आ जाएंगे कि अंबिया के पास जाएंगे, अल्लाह से चल करके सिफारिश कर दो। उस वक्त नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अंबिया की जबान पर भी होगा अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, अल्लाह बचा लेना मुझे, आज मुझे बचा लेना। लोग इतने आजिज आ जाएंगे कि नबियों से जा जा करके कहेंगे कि अल्लाह से सिफारिश कर दो, खाली जल्दी से हिसाबो किताब ले ले, और हिसाबो किताब जल्दी ले ले, चाहे तो जहन्नम में ही क्यों ना डाल दे। उस जगह की सख्ती का अंदाजा हम और आप इस बात से कर सकते हैं कि इंसान इतना आजिज होगा कि वो कहेगा हिसाबो किताब जल्दी हो, चाहे जहन्नम में डाल दे, लेकिन इस जगह से छुटकारा मिल जाए। जबकि उस जगह से कहीं ज्यादा खतरनाक जहन्नम है। कितना खौफनाक मंजर होगा वो, जहां इंसान को कदम जमाने भर की जमीन दी जाएगी, जहां अंबिया की जबान पर अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम, अल्लाह आज मुझे बचा लेना, आज मुझे बचा लेना। कितनी खतरनाक जगह होगी। एक आदमी अल्लाह के सामने हाजिर किया जाएगा, कोई सिफारिशी नहीं होगा, कोई शिफात करने वाला नहीं होगा। जैसे दुनिया में इंसान नंगा आया, रब की बारगाह में नंगा हाजिर किया जाएगा हिसाबो किताब के लिए। अल्लाह की जात सामने होगी, दाएं देखेगा उसके नामे आमाल, बाएं देखेगा उसके नामे आमाल है, पीछे देखने की जुर्रत नहीं होगी क्योंकि सामने रब की जात होगी। सवाल होगा, तूने फला गुनाह किया? अल्लाह किया। फला गुनाह किया? अल्लाह किया। इनकार की जुर्रत नहीं होगी किसी के अंदर। वो इंसान दिल ही दिल में सोचेगा, अभी तो मेरे छोटे छोटे गुनाह बताए जा रहे हैं, बड़े बड़े गुनाह तो भी बाकी है, मैं तो फंसा। हिसाबो किताब में आदमी इस तरह लर्जा हो जाएगा रब की बारगाह में कि छोटे छोटी चीजें अल्लाह ने नोट कर रखी हैं, वो सामने लाई जाएंगी, और दिल ही दिल में घबरा रहा होगा कि अभी बड़े बड़े गुनाह तो बाकी हैं, क्या हाल होगा मेरा। कोई सिफारिश करने वाला नहीं। वो दोस्त जो कुरान की तिलावत छोड़ करके आप जिससे दोस्ती निभा रहे हो, वो औलाद कुरान से ताल्लुक तोड़ करके हलाल और हराम की तमीज किए बगैर जिस औलाद की परवरिश में लगे हुए हो, वो आपके काम आने वाली नहीं है। वो दोस्त आपको देख करके दूर भागने वाला है, वो वालिदैन आपको देख करके दूर भागने वाले हैं, जिनके खातिर आप अल्लाह को भुला बैठे हो। वो तिजारत आपके कुछ काम आने वाली नहीं, जिस तिजारत को लेकर के आप दिन में इतनी भी मोहलत नहीं निकालते कि आप उस किताब की तिलावत कर सको जो किताब
کل قیامت کے دن آپ کے سامنے آپ کی سفارش کے لیے اللہ کے سامنے آ کر کے جھگڑا کرے گی. وہ اس جگہ کوئی سفارش وہ دیکھے گا، مایوس ہو جائے گا کہ کوئی سفارش کرنے والا نہیں. نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ نے کہا اتنے میں ایک چیز سامنے آئے گی، اس کے وہ پریشان حال ہوگا، تکلیف میں مبتلا ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، اسے لگے گا اب میرے حق میں جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. اتنے میں ایک چیز اس کے سامنے آتی ہے سفارش کے لیے. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، لوگوں قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ یہ قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا، اللہ سے شفاعت کرے گا. اور ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ سے آ کر کے اپنے پڑھنے والوں کے لیے جھگڑا کرے گا، بحث کرے گا کہ اللہ یہ تیرا بندہ تیرے کتاب کی تلاوت کیا کرتا تھا تو اسے معاف فرما دے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس قرآن کی شفاعت کو، اس قرآن کی سفارش کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا. گویا تینوں مرحلوں میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن کو مضبوطی سے پکڑنا بہت ضروری ہے. اور ایسا نہیں ہے اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو قبر کا مرحلہ تو گزارنا ہی گزارنا، اور اگر قبر کا مرحلہ گزارا تو حشر کے میدان میں تو اکٹھا ہونا ہی ہونا، اپنے کیے کا حساب و کتاب دینا. یہ ہمارا سفر جاری ہے انسانوں کا. اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے ہماری روحوں کو پیدا کر دیا تھا. عالم ارواح یہ ہماری زندگی کا پہلا دور ہے، روحوں کی دنیا جسے کہا جاتا ہے. اور دوسرا دور ماں کے پیٹ کا ہے، جہاں بچہ 4 مہینے کا ہوتا ہے تو وہ روح اس دنیا سے نکال کر کے اس 4 مہینے کے بچے کے اندر ڈال دی جاتی ہے، اور یہ ایک دور گزارتا ہے انسان ماں کے پیٹ میں تقریباً 9 مہینے تک. یہ دوسرا دور ہے. ہماری اور آپ کی زندگی کا جو سفر جاری ہے، 2 سفر ہم کر چکے، یہ تیسرے پڑاؤ میں. اس کے بعد چوتھا پڑاؤ قبر ہے، اس کے بعد کا پڑاؤ حشر کا میدان ہے، اور پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ. اور ان تمام جگہوں پر زندگی میں، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، گویا ان تینوں مرحلوں میں کامیاب ہونے کے لیے قرآن کی تلاوت از حد ضروری ہے. اور آج ہم نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا. کتنے ایسے لوگ 5 وقتہ نمازوں کی پابندی ہے، لیکن 10 منٹ کا وقت نہیں ہے کہ نماز کے آگے پیچھے کم سے کم 10 منٹ پہلے آ جائیں اور 10 منٹ بعد مسجد سے جائیں، قرآن کے چند صفحات کی تلاوت ہی کر لیں. توفیق نہیں ملتی، ہمیں ان دوستوں سے چھٹکارا نہیں ملتا، ہمیں ہماری تجارت سے چھٹکارا نہیں ملتا. ہم نے دنیا میں اپنے آپ کو ان لوگوں کے درمیان پھنسا رکھا ہے جو کل قیامت کے دن اور قبر کے اندر ہمارے کچھ کام نہیں آ سکتے، اور جو کام آ سکتا ہے ہم اس سے اس قدر غافل ہیں کہ ہمارے پاس 5 منٹ کا 10 منٹ کا وقت نہیں ہے کہ ہم قرآن کی 2 لائنوں کی تلاوت کر سکیں، اسے سمجھ سکیں، اسے پڑھ سکیں. قرآن سے ہمارا تعلق اتنا بھی نہیں. ہاں تعلق ہے تو اتنا ہے، بیمار ہوا تعویذ بنا کر کے دے دو. تجارت میں نقصان ہے، دکان میں برکت کے لیے آیتیں لٹکا لو، آیت الکرسی. گھر کو ڈیکوریٹ کرنا ہے، اچھا سا فریم بنا کر کے گھر میں لگا لو تاکہ گھر خوبصورت دکھے. یہ قرآن سے ہمارا تعلق. قرآن اتنی عظیم کتاب ہے جو لوگوں کو بلندیوں پر لے کر کے جاتی. اور نبی اور صحابہ کو کتنی محبت تھی قرآن سے، اگر میں بتانا شروع کروں تو آپ یقین جانیں پورا دن نکل جائے گا. اتنی محبت تھی، اور یہ محبت قرآن سے انہیں قدم قدم پر کامیابی دلاتی تھی. آج مسلمان روتا ہے، دنیا میں روتا ہے، ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ مسائل پیش آ رہے ہیں، طرح طرح کے مسئلے ہوتے جا رہے ہیں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے تمہارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. ذرا اپنی کتاب تو اٹھا کر کے دیکھو، رب کی کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھو، اس میں غور و فکر کر کے دیکھو، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہو جاؤ. دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی.
شیطان آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. شرط کیا ہے؟ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وبارک وسلم. الحمد للہ الذی وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. اسلامی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پورے خطبے کا جو خلاصہ ہے، میں نے جو آپ کا وقت لیا ہے وہ صرف اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا چند روزہ ہے. آپ جن سے تعلق رکھتے ہیں وہ آنے والے مراحل میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے. جو چیز آپ کا ساتھ دے گی، چاہے قبر میں ہو یا قبر سے اٹھائے جانے کے بعد حشر میں ہو، وہ اللہ کی کتاب قرآن ہے. اس سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے. دنیا میں اتنا وقت ضرور نکالیے کہ اس کے چند آیتوں کی آپ تلاوت کر سکیں، اس کے چند آیتوں کو آپ سمجھ سکیں، اس کی چند آیتوں میں آپ غور و فکر کر سکیں، اور اس کی چند آیتوں کے ذریعہ جو بھی سیکھیں وہ اپنی زندگی میں عمل کر سکیں. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.